नया दिन है सुबह चिराई है देखो लबों पर है ज़िक्र खुदा ज़िक्र आका लबों पर है ज़िक्र खुदा ज़िक्र आका। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। नूर मुजस्सम रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ने की बेशुमार फ़जीलत और बरकतें हैं। आइए एक फ़जीलत आपको सुनाता हूँ। हज़रत अब्दुल्ला बिन अम्र रदी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं, मन सल्ला अला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाहिदतन सल्लल्लाहु अलैहि व मलाइकतुहु सबईन सलाह। सुभान अल्लाह। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अम्र रदी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक बार दुरूद पाक पढ़ेगा तो उस पर अल्लाह और फरिश्ते 70 बार दरूद भेजेंगे। सुभान अल्लाह। तो कितने खुश नसीब हैं वो लोग जो नबी पाक पर एक दरूद पढ़ते हैं, अल्लाह तबारक व तआला और उसके फरिश्तों की तरफ से 70 दरूद उनको मिलते हैं। तो नियत कीजिए कि इंशाअल्लाह नबी पाक की ज़ात पर खूब खूब दरूद पाक पढ़ेंगे। आइए मेरे साथ मिलकर आप भी पढ़ लीजिए, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एफजेन चैनल के नाज़रीन किराम, आपका अपना बहुत प्यारा प्रोग्राम एक नई सुबह फिर से लेकर हाजिर हुए हैं। अल्लाह पाक हमारी सुबह अच्छी फरमाए, हमारी सुबह बखैर हो। अल्लाह पाक सुबह मदीना हम सबको देखना नसीब फरमाए। आज की नई सुबह में भी इंशाअल्लाहुल करीम बहुत सारी गुफ्तगू आपसे करनी है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे प्रोग्राम में कुछ ख़ास मेहमान भी आते हैं और आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारी खुशकिस्मती है, हमारे बहुत ही प्यारे रुकन हिंद मुशावरत मुफ्ती यहया रज़ा मिसबाही साहब माशाअल्लाह हज़रत ने करम फरमाया और इन्हीं के साथ हमारे सोबान मदनी साहब भी माशाअल्लाह तशरीफ़ फरमा है। बहुत सारी गुफ्तगू भी इंशाअल्लाह इनसे लेंगे, बहुत सारी प्यारी प्यारी बातें भी करेंगे और आपको कलाम भी सुनाएंगे। और हाँ, एक अहम टॉपिक के ऊपर आज हम गुफ्तगू करने वाले हैं, बहुत अहम टॉपिक के हर मुसलमान का जिससे बिल्कुल जो है डायरेक्ट ताल्लुक़ है। हर मुसलमान की एक अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से अहम ज़िम्मेदारी उसे आप कह सकते हैं। क्या है आप भी शायद समझ सकते होंगे, अगर नहीं पहुँचे हैं तो इंशाअल्लाह भी आप जब मैं अर्ज़ करूँगा तो आप समझ जाएंगे इंशाअल्लाह। आइए सबसे पहले एक कलाम को सिलसिले में शामिल करते हैं। अल्लाहु 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 तो किसी जा नहीं और हर जा है तो मुनज़्ज़म का से मुबर्रा से सो तो किसी जा नहीं और हर जा है तो मुनज़्ज़म का से मुबर्रा से सो इल्म कुदरत से हर जा है तो को बको इल्म कुदरत से हर जाहे तो को बको तेरे जलवे हैं हर तेरे जलवे हैं हर जगह ए अफो अल्लाह 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 सारे आलम को है तेरी ही जोस्तजू जिन्नो इंसो मलक को तेरी आरज़ू सारे आलम को है तेरी ही जोस्तजू जिन्नो इंसो मलक को तेरी आरज़ू याद में तेरी हर एक है सुबह सो याद में तेरी हर एक है सुबह सो बन में
وحشی لگاتے ہیں ضربات ہو اللہ 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 طائران جینا میں تیری گفتگو گیت تیرے ہی گاتے ہیں وہ خوشگلو طائران جینا میں تیری گفتگو گیت تیرے ہی گاتے ہیں وہ خوشگلو کوئی کہتا ہے حق کوئی کہتا ہے ہو کوئی کہتا ہے حق کوئی کہتا ہے ہو اور سب کہتے ہیں لا شریک لہ اللہ 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 خواب نوری میں آئے جو نور خدا بقعائے نور ہو اپنا ظلمت کا دا خواب نوری میں آئے جو نور خدا بقعائے نور ہو اپنا ظلمت کا دا جگمگا اٹھے دل چہرہ ہو پرزیا جگمگا اٹھے دل چہرہ ہو پرزیا نوریوں کی طرح نوریوں کی طرح شغل ہو ذکر ہو اللہ 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 ناظرین کرام، اپنے کلام بھی سنا، آئیے انشاءاللہ اپنے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو میں نے عرض کیا کہ آج کا ٹاپک بہت اہم اور بہت امپورٹنٹ ہے، اور یوں کہا جا سکتا ہے کہ ہر مسلمان کا اس سے تعلق ہے، ہر مسلمان کے لیے ایک اہم فریضہ ہے وہ جس کی پر آج ہم گفتگو کرنے والے ہیں۔ ناظرین، زمانے بھر کا یہ دستور ہے کہ لوگ تحفے جو ہے نا، تحفہ، اس کو بہت سنبھال کر رکھتے ہیں، اس کو بہت اہمیت دیتے ہیں، اور یہ تحفہ جو ہے بہت اہم مانا جاتا ہے۔ جب کسی کی طرف سے تحفہ ملتا ہے تو انسان بہت خوش ہوتا ہے اور زندگی بھر اس تحفے کو سنبھال کر رکھتا ہے اور اسے یاد رکھتا ہے کہ فلاں نے مجھے تحفہ دیا۔ تحفہ بہت امپورٹنٹ اور بہت اہم ہوا کرتا ہے۔ جب انسانوں کی طرف سے یہ تحفہ ہو تو بہت اہمیت ہے، اور آپ یقین جانیے، غور کیجئے کہ کوئی تحفہ ایسا ہو جو رب کریم کی طرف سے تحفہ ملا ہو، اس کی کتنی اہمیت ہوگی، کتنی افادیت ہوگی۔ سبحان اللہ۔ جی ہاں، میں آج جس تحفے کی بات کرنے والا ہوں، جس چیز کی بات کرنے والا ہوں، وہ تحفہ رب کریم کی طرف سے ہم گنہگار لوگوں کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ملا۔ وہ تحفہ نماز کا تحفہ ہے۔ جی ہاں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کی رات اپنے رب سے ملاقات کے لیے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، ملاقات ہوئی، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم امتیوں کے لیے، ہم گنہگاروں کے لیے جو تحفہ رب کریم نے عطا فرمایا، وہ تحفہ نماز کا تحفہ تھا۔ اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ نماز یہ رب کریم کی طرف سے ملا ہوا تحفہ ہے، انسان اس کی کتنی اہمیت اس کو کرنا چاہیے، لیکن اللہ کرے کہ ہم اس کو سمجھنے میں کامیاب ہو جائیں۔ تو یہ نماز کا تحفہ سبحان اللہ بہت ہی اہم تحفہ ہے، اور نماز کی تو کیا ہی فضیلت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر جا بجا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، جا بجا اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو نماز قائم کرنے کا حکم دیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے جگہ جگہ پر اس کی افادیت کو بھی بیان کیا ہے کہ نماز پڑھنے کی جو ہے کیا کیا اہمیت ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہم دوسری طرف دیکھتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی احادیث ہمیں ملتی ہے کہ جو بتاتی ہے کہ نماز کی کتنی فضیلت ہے۔ اگر نماز پڑھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی ملے گی، نماز پڑھیں گے تو یہ برکتیں ملے گی، نماز پڑھیں گے جنت کی اعلیٰ سے اعلیٰ نعمتیں ملے گی، اور اگر نماز چھوڑتے ہیں تو اس کی بھی وعیدیں بیان کی گئی ہیں، اس کے عذابات بیان کیے گئے ہیں۔ ایک نماز جان بوجھ کر چھوڑے گا
تو فرمایا گیا کہ اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جائے گا۔ اور بھی کئی ساری احادیث ملتی ہیں، ایک طرف نماز پڑھنے کی اہمیت اور ایک طرف نماز نہ پڑھنے کی جو ہے وہ برائیاں اور اس کا وبال بیان کیا گیا ہے۔ تو انشاءاللہ آج کے اس پروگرام میں ایک نئی صبح کے آج اس ایپیسوڈ میں انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے نماز کی فضیلت، نماز کی اہمیت، اور اس حوالے سے بہت ساری حکایت وغیرہ بیان کریں گے۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے نماز کی فضیلت۔ سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ مفتی صاحب کی بلا سے نماز کی فضیلت پر حضور کوئی احادیث، قرآن پاک کی آیتیں کچھ اگر ناظرین کرام کو ملے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اور حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ملے ہوئے فرامین سنتے ہیں تو الحمدللہ اس چیز کی طرف دل مزید رغبت کرتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں پر 5 وقت کی نماز فرض فرمائی، جی جیسا کہ ابھی آپ نے تمہیدی گفتگو میں فرمایا، جی جی اور یہ رب کی جانب سے عظیم تحفہ ہے۔ آپ نے خود ہی فرمایا ابھی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جگہ جگہ ارشاد فرمایا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ ایک جگہ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، سبحان اللہ، بے شک نماز مومنوں پر باندھا ہوا فرض ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اس کے علاوہ قرآن مجید میں ارشاد ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 238 میں ارشاد فرماتا ہے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین۔ ترجمہ کنز الایمان ہے نگاہ بانی کرو سب نمازوں کی اور بیچ کی نماز کی، اور کھڑے ہو اللہ کے حضور ادب سے۔ صدر الافاضل حضرت مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس آیت مبارکہ کے تحت لکھتے ہیں کہ نماز پنجگانہ فرض نمازوں کو ان کے اوقات پر ارکان و شرائط کے ساتھ ادا کرتے رہیں، یہ اس آیت کریمہ میں اسی کا بیان کیا گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ حضرت مولانا نعیم الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ 5 نمازوں کی فرضیت کا بیان ہے، اور حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 5 نمازیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض کی ہے، سبحان اللہ۔ تو جس نے ان نمازوں کے لیے بہترین وضو کیا اور ان کو ان کے وقت پر ادا کیا اور کاملاً ان کے رکوع کیے اور ان کے اندر خشوع سے کام لیا، اللہ عز و جل نے اس کی بخشش کا عہد فرمایا ہے، اور فرمایا جس نے یہ سب کچھ نہ کیا تو اللہ کے ذمے اس کا کچھ عہد نہیں، اگر اللہ چاہے تو اسے معاف فرما دے اور چاہے تو عذاب دے۔ تو اب نماز کی اہمیت کا اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ 5 نمازیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض کی کہ جو بہترین اور اچھے انداز میں وضو کرے، اور جیسا رکوع اور نماز سجدہ کا حکم ہے، جیسا خشوع کا حکم ہے، اگر اس طرح سے بندہ نماز پڑھ رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بخش دیتا ہے، سبحان اللہ، اس کی مغفرت فرما دیتا ہے، اسے معاف فرما دیتا ہے، سبحان اللہ۔ اسے نہیں بخشتا ہے۔ تو نماز کی اہمیت کا اندازہ آپ نے اس سے لگایا، اور ایک اس سے بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے وصال کے وقت امت کو جن چیزوں کی وصیت فرمائی تھی ان میں سب سے زیادہ جس چیز کی وصیت فرمائی تھی وہ تاکید نماز تھی، نماز کی تاکید تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے حدیث صحیح کے مطابق آخری الفاظ جو میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی زبان مبارک پر بار بار آتے تھے وہ یہی تھے الصلاۃ الصلاۃ اتقوا اللہ فیما ملکت ایمانکم، یعنی نماز کو لازم پکڑ لو اور اپنے غلام لونڈی کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا۔ یعنی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں، ایک دم آخر وقت ہے، وصال ظاہری ہونے جا رہا ہے، اور اس وقت بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لبھائے مبارک پر الصلاۃ الصلاۃ۔ سبحان اللہ۔ اب اس کی اہمیت اسی سے اجاگر ہوتی ہے، ظاہر ہوتی ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ کے نزدیک نماز کی کیا اہمیت ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک نماز کی کتنی اہمیت تھی کہ دنیا سے تشریف لے جاتے نماز کی تاکید فرما رہے ہیں۔ مفتی صاحب اسی طرح سے فاروق اعظم کے حوالے سے ہی ملتا ہے کہ آپ پر جب قاتلانہ حملہ ہوا تھا تو اس وقت آپ جب بے ہوش ہو گئے تھے، ہوش میں آتے ہی یعنی کہ آپ کے مبارک جسم سے لہو جاری تھا، خون جاری تھا، اور جب آپ کو ہوش میں آیا، آپ 1 یا 2 دن کے بعد ہوش میں آئے تو ہوش میں آتے ہی آپ نے سب سے فرمایا کہ نماز کا وقت ہے۔ یعنی مطلب ہمارے یہاں تو کتنی اہمیت ہے، واضح ہوتی ہے اس سے سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ بے ہوش ہیں، اللہ اکبر، قاتلانہ حملہ ہوا ہے، کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ ہمارے یہاں ذرا سا معمولی سا سردی بخار آ جاتا ہے تو نماز چھوڑنے لگ جاتا ہے۔ اللہ اکبر، صحیح آپ نے فرمایا جی۔ اللہ پاک نصیب کرے، یہ اللہ کرے کہ ہم سب کو بھی یہ
نصیب ہو تو نماز کی یقیناً بڑی اہمیت ہے. اگر احادیث کریمہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ پتہ چلتا ہے. ایک حدیث پاک یوں بھی ملتی ہے نا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے اصحاب سے فرمایا کہ بتاؤ تو صحیح کہ تمہارے اگر دروازے پر ایک نہر ہو اور وہ روزانہ اس میں 5 مرتبہ نہائے تو کیا اس کے جسم پر کوئی میل رہ جائے گا؟ صحابہ کرام نے یک زبان ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہرگز ایسا نہیں ہوگا. جب وہ 5 مرتبہ نہائے گا تو اس کے جسم پر یقیناً کہ میل نہیں ہوگا. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا, ایک مفہوم عرض کر رہا ہوں. آقا فرماتے ہیں اسی طریقے سے جو بندہ 5 وقت کی نماز پڑھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو بھی اس طرح دھو دے گا. سبحان اللہ. تو نماز کی بڑی اہمیت ہے. مزید صاحب اب یہ دیکھیے الصلاۃ عماد الدین فرمایا سبحان گیا, نماز دین کا ستون ہے. الصلاۃ معراج المومنین, نماز مومن کی معراج ہے. اب معراج کس کو کہتے ہیں؟ ہے نا, میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم رب کے دیدار کے لیے لامکان سے آگے گئے, مکان سے آگے لامکان تشریف لے گئے. سبحان اللہ. اور وہاں سے یہ تحفہ لے کے آیا جیسا آپ نے تمہید میں فرمایا. تو اور وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج تھی. سبحان اللہ. لیکن ایک بندہ مومن کے لیے یہ فرمایا گیا کہ اگر وہ نماز ادا کر لے تو اس کے لیے یہی معراج. کیا بات. سبحان اللہ. الصلاۃ معراج المومنین, سبحان اللہ. نماز مومن کی معراج ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا گیا کہ کون سا عمل افضل ہے؟ تو ارشاد فرمایا وقت پر نماز ادا کرنا. اور نماز کے متعلق فرمایا نماز جنت کی کنجی ہے. سبحان اللہ. جب نماز کا وقت آتا تو امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے اٹھو اس آگ کی طرف جو تم نے جلا رکھی ہے اور اسے بجھا دو. یہ ہمارے اکابرین صحابہ کا طرز عمل تھا کہ نماز کا وقت ہو جاتا اور وہ سارے کام کاج چھوڑ کر نماز کی طرف راغب ہو جاتے تھے. آپ نے وہ سنا ہوگا کہ اگر منہ میں وہ کھانا کھاتے ہوتے اور اذان ہو جاتی, لقمہ ابھی منہ میں نہیں پہنچا اور اٹھ چکا تھا تو وہ رکھ دیتے اور چلے جاتے. سبحان اللہ. لوہار اپنے وہ ہتھوڑی اٹھایا ہوا تھا اور وہ ابھی ضرب لگانے والا تھا, اسے پہلے اذان کی آواز سنی چھوڑ کے نکل جاتا. سبحان اللہ. ایسا طریقہ ہوا کرتا تھا. موچی جو ہے وہ سی رہا ہے, سوئی ابھی پرونے جا رہا ہے. ہاں, ایک طرف سوئی پرو دی, حالانکہ دوسری طرف نکالنے میں کتنا ٹائم لگے گا, اذان ہوتے اس کو وہیں چھوڑ دیا. سبحان اللہ. کیا انداز تھا. یقیناً اصل بات ناظرین یہ ہے نا کہ یہ لوگ چونکہ نماز کی اہمیت کو سمجھتے تھے. ہمارے یہاں تو کیا ہے, اذان ہو رہی ہے, لوگ چائے کی دکانوں پر بیٹھے ہوئے ہیں, گپے ہو رہے ہیں, کوئی احترام نہیں ہے. نماز بہت اہم ہے. نماز دین کا ستون ہے. نماز مومن کی معراج ہے. نماز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. آئیے میں آپ کو نماز کی فضیلت پر مزید کچھ باتیں سناتا ہوں. نماز کیا ہے آپ کو بتاتا ہوں. سبحان اللہ. اللہ پاک کی خوشنودی کا سبب نماز ہے. مکی مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے. انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت نماز ہے. نماز اندھیری قبر کا چراغ ہے. نماز عذاب قبر سے بچاتی ہے. نماز قیامت کی دھوپ میں سایہ ہے. نماز پل صراط کے لیے آسانی ہے. نماز نور ہے. نماز جنت کی کنجی ہے. نماز جہنم کے عذاب سے بچاتی ہے. نماز سے رحمت نازل ہوتی ہے. اللہ پاک بروز قیامت نمازی سے راضی ہوگا. نماز دین کا ستون ہے. نماز سے گناہ معاف ہوتے ہیں. نماز دعاؤں کی قبولیت کا سبب ہے. نماز بیماریوں سے بچاتی ہے. نماز سے بدن کو راحت ملتی ہے. نماز سے روزی میں برکت ہوتی ہے. نماز بے حیائی اور برے کاموں سے بچاتی ہے. نماز شیطان کو ناپسند ہے. نماز قبر کے اندھیرے میں تنہائی کی ساتھی ہے. نماز نیکیوں کے پلڑے کو وزنی بنا دیتی ہے. نماز مومن کی معراج ہے. نماز کا وقت پر ادا کرنا تمام اعمال سے افضل ہے. نمازی کے لیے سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اسے بروز قیامت اللہ پاک کا دیدار ہوگا. سبحان اللہ. تو کتنی اہمیت کی حامل ہے نماز, کتنی اہم ہے. اللہ کرے ہم سب کو یہ نماز کی اہمیت سمجھ میں آ جائے اور ہم اس کو اس کے وقت میں ادا کرنے میں اللہ کرے کہ کامیاب ہو جائیں. تو بہت ساری گفتگو ماشاءاللہ بھی ہم نے کر لی ہے. کہا نماز میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک. جی جی. نماز حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک. سبحان اللہ. اب ایک امتی وہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں کوئی تحفہ بظاہر نہیں پیش کر سکتا. جی جی. لیکن اگر وہ نماز کو پابندی سے پڑھ لے رہا, قرۃ عینی فی الصلاۃ, سبحان اللہ, نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک. سبحان اللہ. یعنی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حقوق ہے ایک امتی اس کو ادا کرنے سے قاصر ہے. جی.
لیکن کم سے کم اپنی طرف سے کچھ تو تحفہ پیش کر سکتا ہے. سبحان اللہ. اب اگر وہ آنکھوں کی ٹھنڈک، میرے آقا نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، سبحان اللہ. نماز میں میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تو اگر وہ آنکھوں کی ٹھنڈک پہنچانے کے لیے کی نیت سے نماز پڑھ لے رہا ہے سبحان تو اللہ. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیسے راضی ہوں گے اس سے؟ اور جب میرے آقا راضی تو رب راضی ہوتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ کرے کہ یہ نصیب ہو جائے. تو نماز کی پابندی کی ناظرین کرام آپ بھی نیت کر لیجیے. نماز کو جب پڑھنے کی بات آتی ہے نا تو ساتھ ہی بات یہ آتی ہے کہ نماز کو پڑھیں تو خشوع و خضوع کے ساتھ. جیسے مفتی صاحب نے بھی حدیث بیان کی، اس میں خشوع و خضوع کے حوالے سے بھی ذکر تھا جو پہلی حدیث بیان کی تھی. تو نماز میں خشوع و خضوع کیا چیز ہے؟ نماز میں خشوع یعنی کہ اپنے دل کے اندر رقت پیدا ہو، مکمل توجہ کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں، اس کے ادب کا خیال رکھیں. اس حوالے سے بہت ساری گفتگو میں چاہوں گا کہ ہمارے صوبان بھائی سے لیں کہ خشوع خضوع کی کیا اہمیت اور کیا فضیلت ہے. صوبان بھائی اس حوالے سے کچھ بیان کریں. جی علی بھائی، یہ خشوع خضوع یہ دو الفاظ ہیں. اچھا. عام طور پر جیسے نماز میں دل لگ جانا، دل کا جھک جانا، صحیح. یہ خشوع خضوع ہوتا ہے. صحیح. اس کے اندر دو الفاظ ہیں، ایک ہے خشوع اور دوسرا ہے خضوع. خشوع کا تعلق ظاہری اعضاء سے ہے، ہاتھ پیر ان سب سے، یعنی ظاہری اعضاء بدن جو ہیں ان سے خشوع کا تعلق ہے. ٹھیک ہے. اور خشوع کا معنی ہے کہ ظاہری اعضاء میں عاجزی پیدا کرنا، ظاہری اعضاء میں نرمی پیدا کرنا. سبحان اللہ. جیسے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی عہدے دار شخص سے بات کرتے ہیں تو ہمارے لہجے میں نرمی ہوتی ہے، صحیح. لجاجت ہوتی ہے، ہم نرمی سے گفتگو کرتے ہیں. نگاہیں کبھی کبھی جھکی نگاہیں جھکی ہوتی ہے، بدن بھی تھوڑا سا ہم بدن بھی صحیح جھکا جھکا لیتے ہوتا ہیں. اب نماز میں ہم خشوع کیسے پیدا کریں؟ نماز کی جب خشوع کی بات ہو رہی ہے صحیح. تو نماز میں ہم خشوع کیسے پیدا کریں؟ نماز میں خشوع یہ ہے کہ نماز کے جو ظاہری آداب ہیں، نماز کے جو فرائض ہیں، سنن و مستحبات ہیں، واجبات ہیں، ان کی رعایت کے ساتھ ان کو ادا کرتے ہوئے، ان کو بجا لاتے ہوئے ہم نماز کو ادا کریں. سبحان اللہ. ظاہر بات ہے کہ یہ جو ہم اسی وقت حاصل کر پائیں گے کہ جب ہم ظاہری آداب سیکھیں گے. صحیح. ظاہری آداب پر ہماری مشق ہوگی، سنن و آداب ہم سیکھیں گے، فرائض و مستحبات کیا ہیں ان کی جب ہمیں معلومات ہوگی تب جا کر ہم ان کو سیکھنے میں کامیاب ہوں گے اور خشوع حاصل کرنے میں کامیاب ہوں گے. صحیح. اور دوسرا جو لفظ تھا جی جی وہ تھا خضوع، اور خضوع کا تعلق جو ہے وہ دل سے ہے، عضو باطن جو دل ہے، جی جی خضوع کا تعلق دل سے ہے. اور ہم ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی مفتی صاحب ہو گئے یا پھر کسی عالم دین ہو گئے، امام مسجد ہو گئے، یا پھر کسی محترم شخصیت سے جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمارے لہجے میں نرمی ہوتی ہے، صحیح ہے نا، اور اس ان کی عزت کی وجہ سے ہمارے دل بھی گویا جھکے ہوتے ہیں ان کی طرف. صحیح. ہم تھوڑا سا جھکے ہوئے انداز میں ان سے بات کرتے عاجزی کے ساتھ، ادب کے ساتھ بات کرتے ہیں. تعظیم و تکریم کا ہمارا یہ انداز ہوتا ہے. جی، تو اس کو کہتے ہیں خضوع. صحیح. اب خشوع خضوع کو اگر ہم ایک ساتھ لے لیں جی جی تو ظاہری اعضاء بھی رب کی طرف جھکے ہوئے ہوں اور دل بھی رب کی طرف جھکا ہوا ہو، دل میں بھی رب تبارک و تعالیٰ کا خیال ہو، اس کی طرف دل جھکا ہوا ہو. اس انداز میں ہم اگر نماز پڑھتے ہیں تو یہ خشوع خضوع کہلاتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. امیر علیہ سنت دامت برکاتہم عالیہ کتنے پیارے انداز میں رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں نا، میں پانچوں نمازیں پڑھوں با جماعت ہو توفیق ایسی عطا یا الہی. میں پڑھتا رہوں سنت وقت پر ہی، میں پڑھتا رہوں سنت وقت پر ہی. او سارے نوافل ادا یا الہی، ہو سارے نوافل ادا یا الہی، ہو سارے نوافل
الأداء يا إلهي. جی خشوع خضوع کے حوالے سے ہم کلام کر رہے تھے. تو خشوع خضوع جو ہے اللہ پاک کی رضا دلانے والا سبحان اللہ. اور نجات دلانے والا اور جنت میں لے جانے والا عمل ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس کی تائید خود قرآن پاک کی ایک آیت کرتی ہے. رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم سبحان خاشعون. اللہ. کیا بات ہے. بے شک مراد کو پہنچے ایمان والے جو اپنی نماز میں گڑ گڑاتے ہیں. سبحان اللہ. اچھا علی بھائی اس آیت کو میں جب پڑھ رہا تھا تو ایک چھوٹا سا نقطہ میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ مؤذن 5 وقت اذان دیتا ہے جی. حیا علی الصلاح حیا علی الفلاح. صحیح. آؤ نماز کی طرف, آؤ کامیابی کی طرف, فلاح کی طرف آؤ. صحیح. اب جب بندہ نماز کی طرف آتا ہے, نماز ادا کرتا ہے, خشوع خضوع کے ساتھ ادا کرتا ہے, تو رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قد افلح المؤمنون. کیا بات ہے. کیا بات ہے. یعنی ایمان والے فلاح پا چکے, ایمان والے مراد کو پہنچ چکے. تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نور نماز اور کمال نماز, مکمل نماز یہ ہے کہ بندہ خشوع خضوع کے ساتھ کیا نماز سبحان اللہ. ادا کرے. اس آیت کی جو تفسیر ہے اس میں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ بندہ اس انداز میں نماز پڑھے کہ خوف خدا اس پر غالب ہو جی. اور اس کے جو اعضاء ہیں, باڈی پارٹس ہیں, یہ ساکن ہوں, بالکل خدا کا خوف رکھتے ہوئے نماز ادا کرے. بعض مفسرین یہ بھی تفسیر کرتے ہیں کہ خشوع یہ ہے کہ نماز میں دل لگا ہو, صحیح. اور دوسری بات یہ ہے کہ دنیا سے توجہ ہٹی ہوئی ہو, صحیح. اور تیسری بات یہ کہ جا نماز سے اس کی نظر نہ ہٹے. صحیح. اور چوتھی بات یہ کہ گوشہ چشم یعنی آنکھوں کا جو کنارہ ہے, گوشہ چشم ہے, اس سے وہ ادھر ادھر نہ دیکھے. دوسری تفسیر جو ہم نے سنی جس میں 4 چیزوں کی طرف توجہ دلائی گئی وہ یہ ہے کہ دنیا سے توجہ ہٹی رہے, دل لگا ہو, جا نماز سے نظر نہ ہٹے, اور چوتھی بات ہے کہ نماز گوشہ چشم سے کسی طرف دیکھے نہیں. اگر ہم ان 4 چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے نماز پڑھنے کی کوشش کریں گے تو کافی حد تک ہم خشوع خضوع حاصل کرنے میں کامیاب ماشاء ہو اللہ. جائیں یعنی گے. کہ خشوع خضوع کی بڑی اہمیت ہے اور بہت ضروری ہے. ورنہ آج کل دیکھا جاتا ہے کہ کئی لوگ مسجدوں میں اس طرح کو دیکھنے ملتے ہیں مفتی صاحب کہ وہ جلدی جلدی آئے, نماز پڑھی اور بس چلے جاتے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ وہ آتے ہیں بس اپنی حاضر لگانے آتے ہیں, وہ حاضر لگائی فٹافٹ نکل گئے جلدی جلدی. بہت پیاری بات بولی جاتی ہے جی. کہ ایک ہوتا ہے فارمیلٹی, ایک ہوتا ہے ریالٹی. خشوع خضوع جو ہے نا وہ نماز کی ریالٹی ہے. کیا بات ہے. اور ہم جو تو آ میں جاتا ہوں اس طرح جلدی جلدی کر کے جو نکل لیتے ہیں یہ فارمیلٹی ہوتا ہے. ہم کیا سوچتے ہیں نماز فارمیلٹی ہے, فارمیلٹی نہیں ہے, اس کو ہمیں ریالٹی کے طور پہ خشوع خضوع کے اس ساتھ پر ایک ادا حدیث کرنا پاک چاہیے. میرے سامنے ہے, میں چاہوں گا کہ ناظرین کے سامنے بیان کروں. حضرت سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے با قرینہ ہے, لوگوں میں بدترین چور وہ ہے جو اپنی نمازوں میں چوری کرے. اللہ اکبر. اب صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا چور کون ہے؟ فرمایا وہ جو نماز کے رکوع اور سجدے پورے نہ کرے. وہ جلدی جلدی آتے نا, فٹافٹ رکوع میں گئے, جلدی سے اٹھے, قومہ پورا ادا ہوا نہیں ہوا, سجدے میں گئے, سجدے کے بعد جو پہلے سجدہ کرنے کے بعد جلسے میں بیٹھتے ہیں وہ پورا ہوا نہیں ہوا, فٹافٹ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو ان کو یہ حدیث پاک دوبارہ ان کے لیے میں پڑھ کے سناتا ہوں. میرے آقا نے فرمایا کہ لوگوں میں بدترین چور وہ ہے جو اپنی نماز میں چوری کرے. عرض کی گئی یا رسول اللہ نماز کا چور کون ہے؟ میرے آقا نے فرمایا وہ جو نماز کے رکوع اور سجدے پورے نہ کرے. تو جب بھی نماز پڑھنے آئے ہیں نا, اب آپ دیکھیں ماشاءاللہ اپنی دکان بند کی, اپنا کاروبار بند کیا, آپ جہاں جاب کرتے تھے اس سے چھٹی لے کر کے آپ آئے ہیں, یا گھر میں بیٹھے ہوئے تھے, گھر کے کام کاج چھوڑ کر آئے ہیں, سب کچھ چھوڑ کر آپ 10 منٹ کے لیے وقت نکال کر آئے ہیں. 2 منٹ اگر اور زیادہ دے دیں گے, 5 منٹ مزید اور صحیح, تھوڑا سا جو آپ نماز جلدی جلدی پڑھ رہے ہیں وہ نماز آپ جو 3 منٹ کے اندر پڑھ رہے ہیں اگر اس کو آپ 7 منٹ لگا دیں اس میں اگر, تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ تھوڑا سا ہم ٹائم مزید دیں گے,
تو ایسا نہ ہو کہ ادھر ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں، وقت بھی دے کر آ رہے ہیں، اپنے کاروبار سے چھٹی بھی لے کر آ رہے ہیں، اپنے جاب سے چھٹی لے کر آ رہے ہیں، گھر کے کام کاج چھوڑ کر آ بھی رہے ہیں، ساری مشقتیں بھی کر رہے ہیں، اور خدا نخواستہ نماز قبول بھی نہ ہو. تو اس لیے اس کا خیال رکھا جائے، جب بھی نماز پڑھنے آئیں تو مکمل طریقے سے اس کی قرات بھی کریں، مکمل رکوع ادا کریں، مکمل سجود ادا کریں، اور جسے بھی سلمان بھائی نے کہا کہ مکمل طریقے سے خشوع و خضوع کا خیال رکھتے ہوئے نماز پڑھیں گے تو انشاءاللہ الکریم یہ نماز رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمارے لیے ذریعہ نجات بھی بنے گی. ابھی آپ نے جو فرمایا نا جی جی کہ خشوع و خضوع کے ساتھ، وہ تو خیر ایک مسئلہ ہے ہی ہے، لیکن آپ نے ابھی ایک گفتگو کی، ماشاءاللہ ایک زبردست بات آپ نے بتائی کہ لوگ آتے ہیں اور بس وہ ایک مثال اس کے دوسرے لفظوں میں کہوں مرغی کے چوٹ مارنے کی طرح اٹھا بیٹھک کی اور چلے گئے. اللہ اکبر. اب رکوع سے پورا کھڑا ہونا، قوما، جی جی دو سجدوں کے درمیان جو بیٹھنا جلسہ کہلاتا ہے، جی جی تو یہ قوما اور جلسہ جی یہ تو واجبات نماز میں سے ہے. نماز کا اتنا خیال رکھنا چاہیے کہ کم از کم جو طریقے بتائے گئے ہیں نماز کے، ان طریقوں کے مطابق نماز پڑھے. سبحان اللہ. قوما برابر کرے، جلسہ برابر کرے، قرات برابر کرے، سجدہ برابر کرے، پیر کی انگلیاں برابر لگائے، تو انشاءاللہ اللہ چاہے گا تو خشوع و خضوع بھی پیدا ہو جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے مفتی صاحب نے فرمائی ہے. تو یہ کہ جب بھی نماز پڑھیں مکمل توجہ کے ساتھ نماز پڑھیں گے، اس کی برکت ملے گی. نماز کا ایک بہت پیارا فائدہ ایک اور جو میں نے پڑھا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید کے اندر، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور بری بات سے روکتی ہے. نماز کا ایک فائدہ تو ماشاءاللہ بھی ہم سن ہی رہتے ہیں احادیث کی روشنی میں کہ نماز سے گناہ معاف ہوتے ہیں، نماز اندھیری قبر کا چراغ ہے، نماز کی یہ برکتیں ہیں، یہ فضائل ہے، مومن کی معراج نماز ہے، بہت ساری فضیلتیں ہیں. لیکن بہت پیاری فضیلت یہ بھی ہے کہ نماز ایک اللہ کی عبادت بھی ہے، اور ایسی عبادت ہے کہ جو برائیوں سے روکتی ہے. یعنی ہم نماز پڑھیں گے تو نماز کی برکت سے دوسری جو برائی ہے نا وہ بھی ہم سے چھوٹتی چلی جائے گی. ایک حکایت میں نے پڑھی مفتی صاحب، حکایت بڑی پیاری، وہ اس طرح کی تھی کہ ایک شخص جو ہے اس سے ایک عورت سے عشق ہو گیا. اچھا، وہ عورت جو تھی وہ شادی شدہ تھی، وہ پہلے کسی کے نکاح میں تھی. اب اس نے اس عورت کو خط لکھا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں. اب وہ جو عورت تھی وہ سمجھدار تھی، اور یہ جو محبت تھی وہ اسی کی طرف سے تھی، اس مرد کی طرف سے، اس عورت کو کوئی دلچسپی نہیں تھی. اچھا، وہ جو عورت تھی شادی شدہ تھی، اور اس کا جو شوہر تھا وہ عالم دین اور مسجد کا امام تھا. اب اس نے جب یہ خط اس کے پاس آیا تو اس نے اپنے شوہر محترم سے کہا کہ یہ کسی نے جو ہے نا خط لکھا ہے، آپ بتائیے میں کیا کروں. اب وہ شوہر چونکہ ماشاءاللہ مسجد کا امام تھا، سمجھدار تھا، تو اب اس کا جو جواب تھا ماشاءاللہ وہ بڑھیا تھا. اب ہمارے اگر خدا نخواستہ ایسا ہو جائے تو ہمارے یہاں تو پہلے شوہر محترم جو ہے نا وہ عورت پر الزام لگائیں گے کہ تو نے ہی کیا ہے، تیری ہی وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے. خیر بات آگے نکل جائے گی. تو اب وہ شوہر صاحب نے جب یہ دیکھا تو کہا کہ بیگم آپ بھی ایک خط لکھو. اچھا، خط یہ لکھو کہ میری ایک شرط ہے پہلے کہ تم 40 دن تک فلاں فلاں مسجد میں جماعت کے ساتھ 5 وقت کی نماز پڑھو. 40 دن تک جماعت کے ساتھ فلاں فلاں مسجد میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ جو ہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھو، اور اس کے بعد پھر آگے دیکھا جائے گا، جو بھی بیٹر ہے وہ آگے ہم بات کریں گے اس پر. اب وہ ہے نا مرتا کیا نہ کرتا، اس کے بعد تو یہ آپشن تھا. اس نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس میں کون سی بڑی بات ہے، 40 دن تو یوں گزر جائیں گے. چنانچہ اب اس نے جو ہے وہ بندہ جو کبھی نماز نہ پڑھے، کہیں مسجد کا منہ نہ دیکھا ہو، اب جناب وہ آیا نا مسجد میں فجر کے اندر، جو کبھی اٹھنے والا نہیں تھا وہ فجر کے اندر بھی بیدار ہو رہا ہے. فجر کے اندر بالکل پہلی صف میں جا کر تکبیر اولیٰ کے ساتھ جو ہے وہ نماز میں شامل ہو رہا ہے. فجر پڑھی، ظہر پڑھی، عصر پڑھی، مغرب پڑھی، عشاء پڑھی. 1 دن ہوا، 2 دن ہوا، 3 دن، ابھی کچھ ہی دن گزرے تھے نا. دن گزرتے گئے اور الحمدللہ اس کے دل کی کیفیت بھی تبدیل ہوتی چلی گئی. وہ جو ناجائز محبت اس کے دل کے اندر پل رہی تھی وہ اس کے دل سے نکلتی گئی. ابھی کچھ ہی دن ہوئے تھے، 40 دن مکمل بھی نہیں ہوئے تھے. اس نے پھر خط لکھا، اور خط لکھ کر اس عورت کو بھیجا. کہا کہ محترمہ، میں بہت شرمندگی کے ساتھ یہ خط لکھ رہا ہوں، اور مجھے اپنی برائی کا احساس ہو چکا ہے، اپنی غلطی کا احساس ہو چکا ہے، اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد اس ناجائز محبت میں نہیں پڑوں گا. تمہارا شکریہ کہ تم نے مجھے نماز میں لگایا، نماز میں گیا، تمہاری محبت دل سے نکلی، میں تو اللہ کی محبت میں گرفتار ہو گیا. تو یہ اللہ پاک نے فرمایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور بری بات سے روکتی. ناظرین، اگر یہاں پر میں آپ کو ایک چیز اور عرض کرنا چاہوں گا. آج دیکھیں
معاشرے کے اندر برائیاں کتنی بڑھتی چلی جا رہی ہیں، ہے نا. لوگ اپنے طریقے پر ٹھیک ہے اس کی سزائیں بھی قائم کر رہے ہیں. کسی نے یہ جرم کیا تو اس کی یہ سزا ہے، یہ کیا تو بالکل ہونا بھی چاہیے، اس کی سزائیں بھی ہونی چاہیے. لیکن آپ دیکھیں نماز اگر بندہ پڑھے نا، میں سمجھتا ہوں کہ نماز اگر پڑھیں گے تو بہت ساری برائیوں تو یوں ہی بچ جائیں گے، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ نماز بے حیائی بری بات سے روکتی ہے. اب چونکہ ہم نماز پڑھ نہیں رہے تو لہٰذا بری بات سے بھی نہیں بچ رہے ہیں. تو اس لیے کوشش کریں کہ نماز پڑھیں، اپنے بچوں کو نماز پڑھنے کی دعوت بھی دیتے چلیں. مفتی صاحب مزید کچھ نماز کے حوالے سے اسلاف کا انداز یا کچھ مزید آپ ارشاد فرمانا چاہیں؟ خشوع خضوع کی بھی بات چلی، جی اور کیا کہتے ہیں نماز کیسے پڑھنا چاہیے، اس کے حقوق کیا ہیں یہ بھی پتہ چلا. حضرت مولا علی مشکل کشا حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آیا کہ جب نماز کا وقت آتا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا، بدل جاتا، اور آپ پر لرزہ طاری ہو جاتا، کپ کپی طاری ہو جاتی. پوچھا گیا کہ آپ کو کیا ہو گیا؟ فرمایا اللہ کی اس امانت کی ادائیگی کا وقت آ گیا ہے جسے اللہ نے آسمان و زمین اور پہاڑوں پر پیش کیا، مگر انہوں نے معذوری ظاہر کر دی اللہ اکبر، اور میں نے اسے اٹھا لیا. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین رکوع میں اتنے پرسکون ہوتے کہ ان پر چڑیاں آ کر بیٹھ جاتی، اللہ اکبر، گویا وہ جمادات یعنی بے جان چیزوں میں سے ہیں. حضرت سیدنا محمد بن واسع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھے دنیا میں فقط 3 چیزوں کا شوق ہے. ایسا بھائی کہ جب میں ٹیڑھا ہو جاؤں تو وہ مجھے سیدھا کر دے. صحیح. ایسا بھائی کہ جب میں ٹیڑھا ہو جاؤں تو مجھے سیدھا کر دے، یعنی میں گناہوں کے کام میں لگ جاؤں، فضول کاموں میں لگ جاؤں، غلط کاموں میں لگوں تو امر بالمعروف نہی عن المنکر یعنی برائی سے روکے اور نیکی کی دعوت دے، اور دوسروں کے حق سے خالی ہو. دوسروں کے حق سے خالی یعنی جائز کمائی. صحیح. اور با جماعت نماز سبحان اللہ. جس میں بھولنا مجھے معاف کر دیا جائے اور میرے لیے اس کی فضیلت لکھ دی جائے. حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ نماز کی امامت کروائی. صحیح. جب نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا ابھی شیطان مسلسل میرے ساتھ رہا یہاں تک کہ میں نے سمجھا کہ میں دوسرے لوگوں سے افضل ہوں، اب میں کبھی امامت نہیں کروں گا. اللہ اکبر، کتنی عظیم بات ہے. سبحان اللہ. یعنی ایک صحابی رسول اتنی بڑی فضیلت کے حامل صحابی ہیں ابو عبیدہ بن جراح، عشرہ مبشرہ میں سے بھی غالباً. صحیح. جی جی. اور اتنے عظیم صحابی، جی جی. اور شیطان نے ان کو ورغلانے کے، اگرچہ یہ شیطان کے ورغلانے میں نہیں ہے، جی جی. لیکن یعنی ذرا سا دل میں خیال ایسا شیطان نے ڈالنے کی کوشش کی کہ میں افضل ہوں، تو انہوں نے کہا کہ لوگوں سے افضل ہونے کی بنیاد پر میں نماز پڑھوں. اللہ اکبر. اللہ اکبر. یہ اسلاف کے ہمارے بہت سارے واقعات. حضرت سیدنا میمون بن مہران مسجد میں حاضر ہوتے تو ان سے عرض کی گئی، لوگ تو جا چکے ہیں، یعنی جماعت ہو گئی تھی، اس کے بعد پہنچے آپ تو لوگ جا چکے ہیں، ان سے کہا گیا تو آپ نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، اور فرمایا با جماعت نماز پڑھنا مجھے عراق کی بادشاہت سے زیادہ پسند. کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ہمارے اسلاف کے نمازوں کا طریقہ. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ کے حوالے سے ہی ملتا ہے نا حضور کے جب آپ ضعیف العمری کو پہنچ گئے تھے تو اس وقت بھی جو ہے نا سہارا لے کر بھی سہارا لے کر مسجد میں پہنچتے تھے. سہارا یعنی کاندھے پہ ہاتھ رکھ کے اعلیٰ حضرت کے دونوں ہاتھ ہوا کرتے تھے اور اعلیٰ حضرت گھسٹ گھسٹ کے چلتے تھے. اور یہ تو اس جب تک کہ چلنے کی سکت رہی کاندھے پہ ہاتھ رکھ کر. اچھا. اور ایک زمانہ یہ بھی آیا کہ غالباً کرسی پر بھی اعلیٰ حضرت کو لے جایا گیا. اور مسجد میں بھی جب آپ تشریف رکھتے تو یہ حال نماز کا، یعنی چلنا مشکل، مسجد تک پہنچنا مشکل، لیکن جب نماز کا عالم ہوتا تو خود ہی اپنے سے رکوع سجدہ کرتے بغیر کسی سہارے کے رکوع سجدہ کرتے. سبحان اللہ. کیا بات ہے، کیا بات ہے. ہمارے اسلاف کا بھی کیا پیارا انداز ہے. ناظرین کرام یہ باتیں صرف سننے کے لیے اور سبحان اللہ ماشاء اللہ کیا بات ہے نعرے لگانے کے لیے صرف نہیں ہے، یہ سب باتیں پریکٹیکلی ہمیں کرنی ہوگی. ہم سب کو بھی ان پر عمل کرنا ہوگا، نماز کی پابندی کرنی ہوگی. بندے کے اندر، مسلمان کے اندر اگر نماز نہیں ہے تو پھر وہ کیسا مسلمان؟ نماز تو
یہ تو دین کا ستون ہے نا. ستون آپ دیکھیں تو صحیح, ستون یعنی پلر. گھر کے اندر اگر پلر نہ ہو تو مجھے بتائیے گھر کیسے قائم رہے گا؟ گھر کیسے جو ہے نا وہ اس کی بنیادیں کیسے برقرار رہے گی؟ اگر پلر ہی نہیں ہے تو چھت کیسے اس پر آئے گی؟ تو نماز کی اہمیت کو اس بات سے سمجھ لیجیے. نبی پاک کا جو فرمان ہے الصلاۃ عماد الدین, نماز دین کا ستون ہے. ہمارے دین کا یہ ستون نماز ہے. اگر یہ ستون ہی نہیں ہے تو پھر ہمارا ایمان کتنا جو ہے ناقص ہو جائے گا. اس لیے نماز کو ان کے وقت پر ادا کریں, اور نماز اللہ سے ملائے گی, نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار کرائے گی. ایک شاعر بڑی پیاری بات کہتے ہیں, اے مومنو نماز خدا سے ملائے گی. اے مومنو نماز خدا سے ملائے گی. مرنے کے بعد گلشن جنت دلائے گی. مرنے کے بعد گلشن جنت دلائے گی. پڑھتے ہیں جو نماز جماعت سے سر بسر, پڑھتے ہیں جو نماز جماعت سے سر بسر, تیار کر رہے ہیں وہ جنت میں اپنا گھر. ایک روز مومنوں تمہیں مرنا ضرور ہے. پڑھتے رہو نماز یہ قول رسول ہے. ناظرین کرام, بہت سارے گفتگو کی. میں آخر میں چاہوں گا کہ ایک حکایت اگر ہمیں سنا دیں سبحان بھائی. حضرت سیدنا مسلم بن یسار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے منقول ہے کہ جب نماز کا ارادہ کرتے تو گھر والوں سے, اہل و عیال سے فرماتے تم آپس میں گفتگو کرتے رہو, صحیح, اب میں تمہاری گفتگو نہیں سنوں گا. یعنی میں نماز میں اتنا مشغول ہو جاؤں گا کہ اب میں تمہاری گفتگو نہیں سنوں گا. اب اس کا مشاہدہ بھی کیا گیا. اچھا, ایک دن آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بصرہ کی جامع مسجد میں نماز ادا کر رہے تھے. تو ہوا یوں کہ آپ کی پچھلی جانب یعنی پیچھے کی طرف جی, مسجد کا ایک ستون جو ہے وہ گر گیا. اس کی وجہ سے لوگ بھی کافی جمع ہو گئے, لیکن آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اس کے بارے میں بالکل بھی علم نہ ہوا, حتیٰ کہ آپ نے پوری نماز مکمل سبحان اللہ, کر لی. سبحان اللہ. ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ ہم اگر تھوڑا سا بھی نماز پڑھتے ہیں, تھوڑا سا بھی کہیں سے آواز آتی ہے تو ادھر ہماری توجہ چلی جاتی ہے, ادھر ہم دیکھتے ہیں. اب مسجد میں پورا کا پورا ستون گر گیا, لیکن نماز میں ایسے مشغول تھے کہ ستون گرنے کا ان کو اندازہ نہیں ہوا. اللہ پاک نصیب کرے. یہ خشوع اصل میں وہی نا خشوع خضوع والی بات ہے, یہ کہ ایسا خشوع ایسا خضوع ہوا کرتا تھا. اللہ کی اس یاد تھی کہ جب اللہ کی یاد میں ہے تو کسی اور کی یاد نہیں ہونی چاہیے. جب اللہ پاک کا تذکرہ ہو تو کسی اور کا تذکرہ نہ ہو. یہ بزرگوں کی اپنی ایک نرالی ادا تھی, ان کا ایک پیارا انداز تھا. اللہ کرے ہمیں بھی یہ چیز نصیب ہو کہ ہم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس انداز سے خشوع خضوع کے ساتھ, دل جمعی کے ساتھ, دل لگی کے ساتھ اللہ پاک کی یاد میں روتے ہوئے, اللہ کرے کہ اشک باری کرتے ہوئے نماز پڑھنا ہم سب کو نصیب ہو. ناظرین کرام, نماز بہت اہم فریضہ ہے. نماز کو معمولی مت لیجیے. اللہ دیکھیں نا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی ساری ہم پر عطائیں فرمائی ہے. رب ہمیں رزق بھی دیتا ہے, رب نے ہمیں زندگی دی, زندگی موت کا مالک ہمارا وہ ہے. رب نے ہمیں مکان دیا, رب نے ہمیں عزتیں دی ہیں, رب نے ہمیں حسن و جمال دیا, ہمیں کپڑے دیے, رب نے ہمیں ماں باپ دیے, رب نے ہمیں اولاد دی, رب نے ہمیں عزت دی. اللہ پاک نے کیا کچھ وہ ہے جو ہمیں نہیں دیا, سب کچھ رب نے دیا ہے کہ ہم اپنے رب کا شکریہ ادا کرنے کے لیے کم سے کم اتنا نہیں کر سکتے ہیں کہ ہم اس کی 5 ٹائم کی عبادت کر لیں. اگرچہ کہ یہ کافی نہیں ہے,
یقیناً کہ رب تبارک و تعالیٰ کی ہم پوری زندگی بھر سجدے میں پڑے رہے ہیں تب بھی اس کے ان احسانات کا شکر ہم ادا نہیں کر سکتے، یقیناً نہیں کر سکتے، لیکن بندے ہونے کے طور پر کچھ تو کر سکتے ہیں، اب اپنی طرف سے کچھ نہ کچھ کوشش تو کر سکتے ہیں۔ تو ان تمام تر نعمتوں کے شکرانے میں اگر روزانہ ہی 5 وقت کی نماز ہم پڑھنے میں کامیاب ہو جائیں جماعت کے ساتھ مسجد کی پہلی صف میں، اللہ نصیب کرے یہ ہو جائے، تو ناظرین کرام نیت کیجئے کہ انشاءاللہ وقت کی پابندی کے ساتھ نماز کو قائم کریں گے اور انشاءاللہ اس کی برکتیں پائیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو نماز کی پابندی کرنے، اس کی اہمیت پر نظر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نیا دن ہے صبح پھر آئی ہے دیکھو، لبوں پر ہے ذکر خدا ذکر آقا، لبوں پر ہے ذکر خدا ذکر آقا۔